अस्सलाम वालेकुम। आप देखें खबर, मैं हूं मोहम्मद मालिक। वो सही कहते हैं कि वीक इज़ अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स, यानी कि सियासत में एक हफ्ता बहुत लंबा अरसा होता है, और यही हम देख रहे हैं। एक हफ्ता पहले बहुत उम्मीद जागी, निगोशिएशंस भी आ गई, गवर्नमेंट पीटीआई बड़ी अच्छी अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें दोनों तरफ से, कमेटीज़ बन गई। फिर कमेटीज़ को ये भी कहा गया कि ठीक है, उनका अंबानी से मिल के अपनी रिटर्न दे देंगे सारा कुछ। फिर उनकी अभी तक मुलाकात नहीं करवाई जा रही। अभी वो गिले शिकवे चल रहे थे, तो कल ही इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट आई, बड़ी ही सख्त स्टेटमेंट आई, और काफ़ी हफ्तों के बाद उन्होंने एक बारी फिर डायरेक्टली अपनी तनकीद का जो निशाना था वो आर्मी चीफ को बनाया। और उन्होंने कहा कि सबसे बदतरीन दो मार्शल लॉ थे, एक याह्या खान के था, एक जनरल ज़ियाउल हक का, और ये जो आज का दौर है ये याह्या खान का दौर है। और फिर उन्होंने बिल्कुल डायरेक्ट होकर कहा कि शहबाज शरीफ सिर्फ और सिर्फ जनरल आसिफ मुनीर की एक कठपुतली और अर्दली है, इससे ज़्यादा ताकतवर तो वज़ीर आज़म तो मुशर्रफ दौर में शौकत अजीज़ था। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो बाकी बातें, उन्होंने कहा जी केस के ऊपर भी उन्होंने बात की कि ये अलकादर ट्रस्ट का फ़ैसला बार बार लटकाया जा रहा है, हमें पता है इसका, लाएँ फ़ैसला, सिर्फ मुझे प्रेशर में डालने के लिए कहा है। और काफ़ी सख्त बातें हुई, उस पर हमने बहुत रिएक्शंस देखे। डिफेंस मिनिस्टर अगर प्राइम मिनिस्टर के बाद किसी का अस्करी हलकों से बहुत ज़्यादा गहरा ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल ताल्लुक होता है, वो मुल्क के वज़ीर दिफा का होता है। ज़रा उन्होंने सुनने के उनका रिएक्शन क्या आया। जो कल पीटीआई से मंसूब, इमरान खान साहब से मंसूब जो ट्वीट सामने आए हैं, उनमें उन्होंने जो गुफ्तगू की है, उसके बाद मेरा ख्याल है कि ये कोई एक ला हासिल एक्सरसाइज होगी। ये मुज़ाकरात जो हैं, देखें जब मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं तो फिर इस किस्म की ज़बान जो है वो जिस फरीक से आप मुज़ाकरात कर रहे हैं उनके मुतल्लिक़ ही आप ये ज़बान इस्तेमाल करें, तो फिर मेरा ख्याल है कि आपकी सिंसेरिटी जो है वो यकसर जो है मौजूद ही नहीं है। फिर उस पर सेनेटर फैसल पीटीआई का उनका है कि जी बार बार यकीन दहानियों के बावजूद कमेटी की मीटिंग नहीं करवाई जा रही बानी चेयरमैन से, तो इससे हुकूमत के इख्तियारात का अंदाज़ा होता है। चौधरी फवाद ने और भी सख्त अल्फाज किए, उन्होंने कहा जी ऐसी क्या सियासी बातों से बातचीत करनी चाहिए जिनका इख्तियार एक मुलाकात का भी नहीं है, इनमें कोई छटांग भी गैरत हो तो ओहदों से अलहदा हो जाए। पार्टी सेक्रेटरी जनरल आज मिल के आए सलमान अकरम राजा साहब, तो उन्होंने भी बाद में कहा कि हम सिर्फ पाकिस्तान की फलाह के लिए बैठे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमें फलाह नज़र नहीं आती। और उन्होंने वही मुतालबा दोहराया कि नवंबर 26 वाला तमाम मामला, इसकी अकाउंटेबिलिटी और सारा जो कि दो मुतालबात हैं, सब कुछ सख्त किस्म की बातें आ गई हैं। इरफान सिद्दीकी साहब जो कमेटी के अंदर बैठे हुए हैं, और वो अब सॉर्ट ऑफ स्पोक्स पर्सन भी है उस कमेटी की हर ब्रीफिंग के लिए, ये जॉइंट कमेटीज़ इनकी मीटिंग का प्रोसेस है, उसमें उन्होंने भी कहा कि जी ये तो वो मांग रहे हैं हमारे से जो मुशर्रफ से भी लोगों ने नहीं मांगा, और सब कुछ लग ये रहा है कि शायद एक स्टिल बॉर्न चाइल्ड हो गया है। क्या ये मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गए? और who's to be blamed really? इस पर हम बात करेंगे। सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ प्रोग्राम के पहले हाफ में हैं, इसमें सेक्रेटरी जनरल है पीटीआई के, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान जी। अस्सलाम वालेकुम सलमान, ये क्या ये स्टिल बॉर्न बेबी है? अब तो ये लग रहा है कि बिकॉज हमारा तो ख्याल था कि अच्छी अच्छी बातें होंगी, बड़े अरसे बाद खान साहब डायरेक्टली आर्मी चीफ को फिर निशाने पे लिया, और हमें ये तो पता है कि पिछले दिनों ये मुतालबा आपसे भी आता था, जब लोग बीच में रवाबित कायम कर रहे थे कि चलें यार आप फ़ौज का पब्लिक क्रिटिसिज्म इस तरह ना करें, रियासत को इस तरह ना करें, बाकी चीज़ें चलेंगी, बातें आगे चलेंगी। और बड़ी डेवलपमेंट्स हमने देखी, लोगों को माफ़ियाँ भी देखी, आपका दफ्तर खुलता हुआ भी देखा पीटीआई का, और भी हमें कुछ लग रहा था कि जैसे CBMs दूसरी तरफ से आ रहे हैं। ये बताएं खान साहब का कल का जो आउटबर्स्ट था, जिस पे अब गवर्नमेंट बड़ी हार्ड लाइन ले रही है, और फिर आपके भी मुतालबे पे आएंगे जो मुलाकातें, अभी मेरी बात हो रही थी राना सनाउल्लाह साहब से, उन्होंने कहा कि जी मुलाकात सिर्फ इसलिए नहीं हो रही क्योंकि स्पीकर साहब को अचानक बैरून मुल्क जाना पड़ गया, तो भी शायद 1-2 दिन में आ जाएंगे, तो इतना बड़ा मसला नहीं है, हल हो जाएगा। ये कल का खान साहब का इतना सख्त बयान जिसने पूरा एक माहौल बदल दिया है, क्या गवर्नमेंट को बहाना मिल रहा है, और खान साहब का अचानक ये क्यों आया इतना? देखिए, मैं यही अर्ज करूंगा कि ये बहाने की बात है। खान साहब का ये मौक़िफ़ है, और वो यही कह रही है ना कि इस सबसे पीछे हटा जाए, जो जबर है, जो सख्ती है, जो हमारी हुई हैं, जो लोग जख्मी हुए हैं, जो लोग गुमशुदा हैं, वो कैसे इस सब से पीछे हट सकते हैं? देखिए, खामोशी उनके लिए इस सब के होते हुए मुमकिन नहीं है। वो एक
عوام کے نمائندہ لیڈر ہیں، انہوں نے عوام کی بات کرنی ہے، عوام کے دکھ کا اظہار کرنا ہے. جو کوئی بھی مذاکرات ہوں گے وہ اس سب کو سامنے رکھ کے ہوں گے، اس سب کو جھٹلا کر نہیں ہوں گے. اور 2 تاریخ کو ہماری بہت اچھی نشست ہوئی تھی حکومتی مذاکراتی ٹیم کے ساتھ. یہی طے پایا تھا کہ ایک دفعہ نہیں، بار بار ہمیں ملنے دیا جائے گا عمران خان صاحب سے. اس کے بعد کل 6 تاریخ تھی، 4 دن گزر گئے، کچھ بھی نہیں ہوا، ہم منتظر رہے. تو یہ ظاہر شکوک و شبہات پیدا کرنے والی بات ہے. اور خان صاحب نے بھی محسوس کیا کہ ہمیں باہر نکال کر، ہم سے مذاکرات کی بات کر کے، ہمیں میز پہ بٹھا کے ہمیں ایک بند گلی میں چھوڑنے کا شاید منصوبہ ہے. تو یہ ایسا منصوبہ تو کامیاب نہیں ہوگا. دیکھیں، دونوں طرف سے خلوص دل سے، خلوص نیت سے بات ہوگی تو بات آگے بڑھے گی. ہم مکمل خلوص سے آئے. ہمارا موقف بہت عرصہ یہی تھا کہ ہم نہیں بیٹھیں گے ان کے ساتھ، کیونکہ یہ بے اختیار ہیں. جو اصل اختیار رکھنے والے لوگ ہیں ہم ان سے بات کریں گے، لیکن ہم ان کے ساتھ بیٹھے اور ہم اب بھی بیٹھنے کو تیار ہیں. میں رد نہیں کرتا مذاکرات کے عمل کو یا اس کے مستقبل کو، لیکن یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ ہم مٹی ڈال دیں گے ماضی پر. جو الیکشن لوٹا گیا، جو شہادتیں ہوئیں، ان تمام چیزوں کو ہم فراموش نہیں کر سکتے. آپ کے خیال میں ایک سمپل چیز تھی ملاقات، یہ کیا گورنمنٹ نہیں کرا رہی، یا جو آپ کے بقول جن کے اختیارات ہیں یا وہ ابھی نہیں ہونے دے رہے، یہ کون نہیں کروا رہا؟ دیکھیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس بارے میں. اس دن تو ہم اسی ماحول میں اٹھے تھے کہ کل ملاقات ہو جائے گی. 2 تاریخ کو جب ہم اٹھے تو پھر یہ کیوں نہیں ہوئی، یہ تو جواب حکومت کو دینا ہے، ہمیں نہیں. یہ تو حکومت سے پوچھیے. اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جو ہی ملاقات ہوتی ہے ہم تحریری طور پہ اپنی جو ڈیمانڈز ہیں وہ بھی دے دیں گے. ہمیں ایک دفعہ ملاقات کرنے دیں تاکہ ہم کچھ جو بھی بات ہم نے کہنی ہے مشاورت سے کریں. اور سلمان، ایک پیٹرن بھی ہے نا، کیوں نہیں ہونے دی گئی ملاقات؟ اب ایک تو خان صاحب کی سٹیٹمنٹ آتی اسی پہ، گورنمنٹ کی سب کچھ. بہت ہفتے ہم نے دیکھا کہ جب بیک ڈور نیگوسیشن بھی تھی، روابط بھی تھے، سب کچھ، تو ہم نے بیانات کا ایک سٹائل ڈیفرنٹ دیکھا خان صاحب کا. ان کا گورنمنٹ پہ فوکس ہوتا تھا. اچانک وہ دوبارہ بہت عرصے کے بعد پھر ڈائریکٹلی ملٹری قیادت کا نام لے کے ڈائریکٹ ہوئے ہیں. یہ جو ٹائمنگ تھی، اور خاص طور پہ جب مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو ہر ایک کا خیال ہوتا ہے کہ ہر کوئی ذرا سافٹ اپروچ رکھے گا. تو 2 ہی بیسز ہو سکتی ہیں، یا کانفیڈنس کہ مجھے اور اندر نہیں رکھا جا سکتا، یا فرسٹریشن کہ یہ مذاکرات کہیں نہیں جائیں گے. تو یہ جو ڈائریکٹلی ٹارگیٹڈ کرٹیسزم آیا ہے، ان کا نام لے کے آرمی چیف کا سب کچھ، یہ ایک پیٹرن کا بریک تھا. میں وہ ذرا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کیوں ہوا اس وقت پہ. دیکھیں، آپ کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے ہاتھ عمران خان صاحب نے ہولا کیوں نہیں رکھا. دیکھیں، وہ اس لیے نہیں ہولا رکھ سکتے کہ شہادت بھی ہیں، ان کے ذہن پر یہ چیز ایک بوجھ ہے. وہ بالکل نہیں اس کو فراموش کر سکتے. شہادت جانے کے بعد ہاتھ ہولا رکھنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. تو وہ کس کو بلیم کر رہے ہیں؟ ہمیں آگے بڑھنا ہے اور اسی لیے بڑھنا ہے. تو پھر وہ اس میں کس کو بلیم کر رہے ہیں؟ وہ پرائم منسٹر کو بلیم کر رہے ہیں کہ آرمی چیف کو بلیم کر رہے ہیں؟ دیکھیں، پورے نظام کو کر رہے ہیں نا. یہ پورا نظام جو ملغوبہ ہے انہوں نے نظام کو کیا ہے. جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک فرد واحد کو کیا ہے، میری نظر میں ایسے نہیں کیا. انہوں نے اس موجودہ نظام کو کہا ہے کہ یہ ابتر ہے. جو ماضی میں نظام گزرے ہیں اس کی مثال جو ہے انہوں نے یحییٰ خان کے دور سے ملائی ہے. تو پورے ایک دور کا وہ موازنہ کر رہے ہیں ماضی کے ساتھ. تو میں اس کو اس تناظر میں لیتا ہوں کہ ان کا مقصد یہ بتانا تھا کہ آج جتنا ہم پہ جبر ہے، جو آزادیاں قانون اور آئین ہمیں دیتے ہیں، جس طرح آج ان کو سلب کیا گیا ہے، اس کی مثال ڈھونڈنے کے لیے ہمیں یحییٰ خان کے دور تک جانا ہوگا. تو آپ کے خیال میں گورنمنٹ اوور ریاکٹ کر رہی ہے اسٹیٹمنٹ پہ؟ گورنمنٹ کے وزراء، ڈیفنس منسٹر نے جی بالکل. دیکھیں خواجہ آصف صاحب تو پہلے ہی بیانات دے رہے تھے مذاکرات کے خلاف. انہوں نے تو ایک موقع صرف ڈھونڈا ہے اپنی اسی جو ان کا ایک بیانیہ تھا اس کو جاری رکھنے کا. یہ بالکل واضح بات ہے کہ حکومت میں 2 سوچ رکھنے والے لوگ ہیں. کچھ وہ ہیں جو واقعتاً چاہتے ہیں کہ ملک میں سیاسی جو فضا ہے وہ بہتر ہو، پولیٹیکل سپیس سب کے لیے بڑھے. پی ایم ایل این کے ہاتھ بھی کچھ نہیں ہے اس وقت. وہ جانتے ہیں، وہ برملا جب ہم گفتگو کرتے ہیں کہیں نجی حیثیت میں تو اس بات کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم سے بلکہ تعاون مانگتے ہیں کہ ہمیں اکٹھے اس ملک میں پولیٹیکل سپیس کو واپس اب حاصل کرنا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں جو بہت خوش ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این خود آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ بے اختیار ہے سب کچھ، تو آپ کی جو نیگوسیشنز ہو رہی ہیں
کیا یہ انڈائریکٹلی آپ کے خیال میں آپ کی ڈائریکٹلی نیگوسیشنز گورنمنٹ کے ساتھ ہو رہی ہیں یا آپ کی انڈائریکٹلی نیگوسیشنز فوج کے ساتھ ہو رہی ہیں؟ دیکھیں یہ تو بالکل ہم نہیں مانتے کہ یہ حکومت با اختیار ہے اور پوچھے بغیر کوئی فیصلے کرے گی، تو اس حد تک تو یہ ان کی ثوابدید ہے کہ یہ کب پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں، کتنا پوچھتے ہیں. لیکن بہرحال حکومت میں تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے بھی آئے ہیں آج بیٹھے ہوئے ہیں، عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو قلم چلے گا وہ تو انہی کا چلے گا نا. اس لیے ہم دونوں سے بات کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت سے جو بات ہے وہ حکومت سے ہی بات ہے، لیکن انہوں نے اگر کسی سے اجازت لینی ہے، پوچھنا ہے، تو وہ کریں گے، ان کی ثوابدید ہے. اچھا، آپ کی پارٹی بار بار بڑا انسسٹ کرتی ہے کہ کوئی بیک ڈور نیگوسیشنز کسی سے نہیں ہو رہی تھی، کوئی بات نہیں ہو رہی تھی. علیمہ خان صاحب کو سنیے گا جو انہوں نے بڑا بام شیل پھینکا ہے، ذرا سن لیں انہوں نے کیا کہا ہے. نے آفر کیا بنی گالا کا، میرے خیال میں آفر آیا، وہ کہہ رہے تھے علی میر گنڈا پور شاید لے کر آئے تھے. کیا اتنا مشکل ہے کہ کمیٹی عمران خان کو مل لے جیل میں؟ اگر وہ سیریس ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ سیریس ہے. ہمارا بھائی 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا وہ جیل میں بیٹھے ہوئے. اب بیک ڈور اگر کرنا ہوتا تو ان کو پہلے دن نہیں کر دینا چاہیے تھا کہ میرے سامنے 200 کیسوں کا پہاڑ ہے، میں ڈیل کرتا ہوں بیک ڈور سے. 3 سال باہر چلے جائے، پھر 2 سال ہوئے، پھر 6 مہینے. انہوں نے 2 باتیں کی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ ان کو خان صاحب نے بتایا کہ علی مین گنڈا پور صاحب آفر لے کے آئے تھے کہ آپ کو بنی گالا کرتے ہیں. پھر اس کو اور آفرز کا ذکر کیا، 3 ماہ کے لیے باہر چلے جائیں، 6 ماہ کے لیے باہر چلے جائیں. لیکن بنی گالا وہ آفر اسپیسیفک انہوں نے بتایا کہ علی امین گنڈا پور سے لے کے آئے تھے. علی امین گنڈا پور صاحب کس سے آفر لے کے آئے تھے؟ بیکاز گورنمنٹ کہتی ہے ہم نے ایسی آفر کوئی نہیں دی. نہیں، میرا نہیں خیال یہ اس طرح ہے. دیکھیں علیمہ بی بی نے جو بات کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے میرا خیال ہے. دیکھیں اس طرح نہیں ہے. علی امین صاحب نے ہو سکتا ہے یہ کوئی بات کی ہو کہ اگر یہ ہو جائے تو آپ کا کیا رد عمل ہے، اس پیرائی میں یہ بات ہوئی ہے. اور انہوں نے اپنا رد عمل دیا کہ میں ہرگز بنی گالا ہاؤس اریسٹ میں نہیں جاؤں گا جب تک تمام. نہیں، ان کا ریاکشن تو ہمیں پتا ہے کہ ہی وڈ ناٹ ایگری ٹو اٹ. ان کا ہمیں طبیعت کا بھی پتا ہے، ان کا سٹائل کا بھی پتا ہے. نو، ہی وڈ ٹرن اٹ ڈاؤن. لیکن وہ بڑی ان سے سوال ہوا کیٹیگوریکلی کہ جی یہ کون لے کے آیا، تو انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور ان کو آفر لے کے آیا. میں پوچھ رہا ہوں علی امین گنڈا پور صاحب کے پھر انآفیشل رابطے ہیں؟ نہیں، انآفیشل کیا جی. علی امین گنڈا پور صاحب تو ظاہر ہے بطور چیف منسٹر ملتے ہیں، ان کی بات بھی ہوتی ہوگی. یہ ایسی چیزیں ہیں جو کوئی باضابطہ آفر نہیں ہے. ہو سکتا ہے علی امین صاحب نے کوئی ایسی بات کی ہو کہ اگر یوں ہو جائے تو کیسا ہے خان صاحب، اس پیرائی میں کوئی بات شاید انہوں نے کی ہو. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی باضابطہ آفر خان صاحب کو کی گئی ہے. اور خان صاحب نے بالکل واضح کیا کل کہ نہ ان کی نہ بشرا بی بی کی کسی سے کوئی بات چل رہی ہے، کوئی ملاقات نہیں ہوئی پشاور میں، اور جو بھی بات ہوگی وہ مذاکراتی ٹیم کے ذریعے ہوگی، اور اس کے جو ممبران ہیں انہی کے ذریعے خان صاحب اپنا پیغام پہنچائیں گے اور وصول کریں گے. اب آپ کو مذاکرات کی کتنی سیریسنس لگ رہی ہے؟ بیکاز وہ اگر اسپیکر صاحب باہر چلے گئے ہیں، the whole process has come to a stall. آپ لوگ کہتے ہیں اسپیکر کا آفس ہمیں رسپونڈ تک نہیں کر رہا. تو کیا آپ کو کوئی اس میں سیریسنس نظر آ رہی ہے کہ یہ بھی شروع ہونے سے پہلے ہی بات ختم ہو گئی ہے؟ دیکھیں میں مکمل رد تو نہیں کرتا، لیکن ظاہر ہے کہ ایک جھول آیا ہے. جو ایک سلسلہ جس طرح سے چل رہا تھا یا جو ہمیں خیال تھا کہ چلے گا اس طرح نہیں چلا. لیکن بہرحال ہم نے ڈیڈ لائن تو 31 جنوری کی دی ہوئی ہے نا. اور یہ باتیں تو اتنی سادہ ہیں، اتنی آسان ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں کمیشن بناؤ، لوگوں کو ضمانت پہ رہا ہونے دو. اس کے لیے تو کوئی بہت بڑی گفتگو کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ تو وہ معاملات ہیں جن کی وجہ سے آپ وہ ماحول پیدا کریں گے جس کی بنیاد پہ یا جس میں آپ آگے بڑھ سکیں گے، ملک کے لیے اور بڑے فیصلے کر سکیں گے. تو یہ 2 باتیں تو بالکل بنیادی حیثیت کی ہیں. یہ کوئی مذاکرات کا اختتام نہیں ہوگا. یہ اگر ہو جاتی ہیں تو آگے بات بڑھ سکتی ہے. سلمان یہ بتائیے کہ اگر بیزا ڈیڈ لائن سمجھ لوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 31 تاریخ جنوری تک گورنمنٹ نے ایگری نہ کیا جوڈیشل کمیشن بنانے کا ان دونوں 9 مئی پہ اور 26 نومبر پہ، اور اس بات پہ کہ ہم بیلز ہونے دیں گے ان لوگوں کی جو سارے لیڈران اور ورکرز ہیں مے 9 کے کیسز میں، اگر یہ دونوں چیزوں پہ ایگریمنٹ نہیں ہوتا تو 31 جنوری کو پھر آپ نیگوسیشنز ختم کر کے اٹھ جائیں گے؟ جی ایسا ہی ہے. پھر کیا لایا عمل ہوگا وہ ہم فیصلہ کریں گے کہ پھر ہم نے کس طرح آگے بڑھنا ہے، کیا سیاست ہوگی، کیا گفتگو ہوگی، احتجاج ہوگا، یہ سب کچھ پھر دیکھیں گے. اس وقت ہم
اسی نیت سے بیٹھے ہیں کہ حکومت کا جو گلہ تھا یا جو آپ دوستوں کا گلہ تھا کہ آپ بات کیوں نہیں کرتے، وہ ہم گلہ دور کر رہے ہیں. اچھا، یہ کافی بات چل رہی تھی کہ یہ امریکن چینج ہو رہی ہے. جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن بڑی ہاسٹائل تھی خان صاحب کی گورنمنٹ کے، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ول بی اے فیوریبل، کم از کم ہاسٹائل نہیں ہوگی، اور شاید ہیومن رائٹس بیسس پہ اور ان چیزوں کے اوپر انٹروین کرے سب کچھ. ابھی خبر چل رہی تھی، جیو کے ایک رپورٹر ہیں، انہوں نے ایک کویشچنر بھیجا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو. تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جواب جو وہ چلا رہے ہیں کوٹ، انہوں نے یہ کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی فیصلے ہوں گے وہ ہم they will be decided, matters will be decided پاکستان کے قانون اور آئین کے مطابق. پاکستان کی عدالتیں جو طے کریں گی وہی پروسیس کو ڈیسائیڈ کریں گی. تو یہ پھر جو سارا اتنی ایکسائٹمنٹ بنی ہوئی تھی کہ امریکن واشنگٹن انوالومنٹ یا نہیں ظاہر، دیکھیے اس کے علاوہ کیا جواب ہو سکتا ہے ایک بیرونی حکومت کا، اور ہم کوئی توقع بھی نہیں رکھتے. دیکھیں ہمارا موقف یہی ہے کہ جو کچھ ہونا ہے وہ پاکستان میں ہونا ہے. ہماری جو بھی کوئی پولیٹیکل انگیجمنٹ ہوگی جس سطح پہ بھی ہو، وہ سڑکوں پہ ہو، وہ عدالتوں میں ہو، وہ میز پہ بیٹھ کر ہو، اسی کے نتیجے میں جو کچھ بھی ہونا ہے. نہیں، وہ اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جب وہ رچرڈ گرینل کا ٹویٹ آتا تھا، پوسٹ واٹ ایور یو کال اٹ، تو سارے پی ٹی آئی نیٹ ورک پہ اس کو لاکھوں میں ری ٹویٹ ہوتا تھا، اینڈ ایوری بڈی واز گیٹنگ ویری ایکسائٹیڈ کہ دیکھو رک گرینل آ رہا ہے، یہ بڑی سینئر بندہ ہے، ہی از کنیکٹڈ. مجھے بلکہ خود ایک بہت سینئر امریکی ڈپلومیٹ نے کہا، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یار کتنا سیریسلی لیں گرینل کو؟ انہوں نے کہا سیریسلی لیں، یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے چھوٹے بیٹے کا بہت اچھا دوست ہے. سو ایکسائٹمنٹ مجھے سمجھ آ رہی تھی. تو اگر ایک رچرڈ گرینل کے ٹویٹ پہ اتنی ایکسائٹمنٹ تھی تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے کوئی ڈیمپنر تو نہیں ہوگا کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک سٹینڈرڈ سوال تھا، سٹینڈرڈ جواب ہے؟ نہیں، دیکھیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے تو جو نصاب کی کتاب ہے اس کے مطابق ہی جواب دیا ہے نا. کسی بھی حکومت سے آپ یہ سوال کریں گے، ای میل بھیجیں گے تو آپ کو یہی جواب ملے گا. اور ٹھیک ہے، اس جواب میں کوئی خراب بات نہیں ہے، لیکن اور جو کوئی بھی سیاسی معاملات ہیں وہ ہم سیاسی سطح پہ طے کریں گے. اور کیا رویہ ہوتا ہے، کل اگر پھر گرینل کی کوئی ٹویٹ آ گئی تو کیا حالات اکثر بدل جائیں گے. ہمیں نہ ان ٹویٹس پہ چلنا چاہیے، نہ جو قاعدے کے جواب ہیں ان پہ چلنا چاہیے. ہمارے جو معروضی حالات یہاں پہ ہیں، ملک جس جانب جا رہا ہے، جو معیشت کا حال ہے، دیکھیے ہم کہتے ہیں معیشت سنبھل گئی، کدھر سنبھل گئی؟ نہیں، ابھی تو خزانہ نے کہا ابھی تو فار فرام سنبھلنا ہے، بڑھیں گے 0% ابھی تو ڈاؤن ورڈ سلائیڈ کی بات کر رہے ہیں. 0% گروتھ پہ آپ جو ہر سال 20 لاکھوں نوجوان آتے ہیں جاب مارکیٹ میں، ان کو آپ نوکریاں نہیں دیں گے. 7% لوگ اور 1.25 کروڑ لوگ اور سطح غربت کے نیچے چلے گئے ہیں. تو وہ تو ریالٹی اپنی جگہ. اچھا یہ بتائیں، یہ جو کیس بڑا امپورٹنٹ چل رہا ہے آئینی بینچ کا، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. آئینی بینچ کا کیس چل رہا ہے ملٹری ٹرائل آف سویلینز کے اوپر. اس میں جو ہم بیانات سن رہے ہیں وہ تو بڑے پازیٹیو سے لگ رہے ہیں. ججز لگتا ہے کہ جیسے ایک ججز کا ٹپکل سٹائل ہوتا ہے، آبزرویشنز دیکھیں تو لگتا ہے کہ جیسے وہ بڑا شاید آپ لوگوں کے نظریے کے قریب جا رہے ہیں. آپ کو امید ہے کہ یہ آئینی بینچ ایکچولی آئین کے مطابق فیصلہ کریں گے؟ خان صاحب تو کہتے ہیں کہ فائز عیسیٰ صاحب کی کنٹینیوشن ہے اور جو کام فائز عیسیٰ صاحب سے رہ گیا وہ ان کے تھرو کروانا ہے. ہم ان کامنٹس کو سیریسلی لیں کہ وہی ہونا ہے جو آپ کا خطرہ ہے آپ کو؟ دیکھیے میں چونکہ اس بینچ کے سامنے اس مقدمے میں پیش ہو رہا ہوں، میرا کچھ کہنا درست نہیں ہوگا، لیکن عمومی بات یہ ہے کہ ہمیں 26ویں آئینی ترمیم اور آئینی بینچ کے قیام پر اعتراض ہے، سخت تشویش ہے. ہم سمجھتے ہیں جس طریقے سے یہ بینچ بنائے جا رہے ہیں، جس طرح ججوں کو چنا جا رہا ہے، 7-6 کی اکثریت سے بینچ بن رہے ہیں 13 ممبر جوڈیشل کمیشن میں، اور حکومت جو ہے، حکومت کے ساتھ اسی بینچ کے ایک جج صاحب ملتے ہیں تو بینچ بن جاتا ہے، جج مقرر ہو جاتے ہیں ہائی کورٹوں میں. تو یہ پورا نظام جو ہے اس وقت حکومت کی گرفت میں آ چکا ہے، اور ججوں کی تعیناتی جو ہے اس پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس حوالے سے ہم بالکل بات کریں گے. لیٹ می ریفریز مائی کوسچن کوئکلی، تھوڑا سا ٹائم ہے. آپ کتنے پرسنٹ آپٹیمسٹک ہیں کہ جوڈیشل بینچ یہ فیصلہ دے گا کہ سویلینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا؟ آن اے اسکیل آف 1 to 10 کہاں پہ آپ کی آپٹیمزم ہے؟ دیکھیں 10 میں تو کہوں گا، اگر میں صرف قانون اور آئین کے حوالے سے بات کروں تو میں کہوں گا 10.
لیکن ظاہر ہے ہمارے ملک میں سائے منڈلاتے ہیں ہر عمل پہ، اس لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ ظاہر ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی کی بیس پہ سلمان، گراؤنڈ ریالٹیز کی بیس پہ میرا خیال ہے، دیکھیں میرا خیال ہے کہ کوئی 50% ہے، کچھ گنجائش شاید نکالنی پڑ جائے اس بینچ کو، اور مکمل طور پہ وہ نہ مانے کہ سویلینز کی ٹرائل یا ان سویلینز کی ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہو سکتی تھی. میرا خیال ہے کوئی درمیانی راستہ نکلے گا، اگرچہ میری نظر میں یہ غیر آئینی ہے سارا کچھ. بہت شکریہ، تھینک یو فار یور ٹائم. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آ کے رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ باتیں وہ بھی آپ سنیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب موجود ہیں. السلام علیکم رانا صاحب. جی وعلیکم السلام. رانا صاحب وہ کہتے ہیں مذاکرات جب شروع ہوتے ہیں تو الفاظ کا چناؤ بڑا امپورٹنٹ ہے، پھر یہ دیکھنا ہے کہ دونوں سائیڈز کتنی سیریس لگتی ہیں اپنی باتوں سے اور اس سے. آپ لوگ ملاقات نہیں کروا رہے، اور یہ اس دن بڑی گارنٹیز دی تھی کہ جی ملاقات ہوگی مذاکراتی کمیٹی کے، اور انہوں نے کہا جی ہم ان سے مل کے پھر رائٹنگ میں دیں گے. آپ کہتے ہیں رائٹنگ میں آئیں گے مطالبات تو پھر ہم اس پہ آگے نیگوسیشن شروع ہوں گی. اس پہ ایک بڑا سخت ریاکشن بھی آیا ہے. فواد چودھری کہتے ہیں کہ جی ایک ایسی حکومت جو مذاکراتی کمیٹی سے ملاقات نہ کروا سکے تو ایسی سیاسی جماعتوں سے بات کیا کرنی ہے جن کے پاس ملاقات کا اختیار نہیں ہے. کوئی چھٹانگ بھی غیرت ہو تو عہدوں سے علیحدہ ہو جائیں، لیکن ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. سینیٹر فیصل کہتے ہیں کہ جی بار بار کی یقین دہانی کے باوجود مذاکراتی کمیٹی کی میٹنگ نہیں کروائی جا رہی، اس سے حکومت کے اختیارات کا اندازہ ہوتا ہے. یہ تو ہوگی جو آج کا ریاکشن ہے. کل خان صاحب نے بڑی دھواں دھار ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، اور اگین جیسے میں نے کہا نا، ہمارا تو خیال تھا کہ ذرا گڈی گڈی ماحول ہوا ہے، اب ذرا بات چیت آگے چلے گی. وہ تو پڑھ کے ہیں، انہوں نے کہا جی شہباز شریف صرف اور صرف جنرل عاصم منیر کی کٹ پتلی اور اردلی ہے، اس سے زیادہ طاقتور وزیر اعظم تو مشرف دور میں شوکت عزیز تھا. پھر کہا جی یہ بدترین مارشل لاء یا یحییٰ خان کا تھا یا ضیاء الحق کا تھا، تو یہ جو مارشل لاء ہے یہ یحییٰ خان والا مارشل لاء اس وقت لگا ہوا ہے. بڑے عرصے بعد وہ نام لے کے پھر آرمی چیف پہ دوبارہ ان کا حملہ ہو گیا. پھر ڈیفینس منسٹر صاحب نے ایک ٹیلی ویژن میں ایک انٹرویو دیا، اس کا اقتباس ہے، وہ بھی ذرا سن لیں. آپ کے کولیگ ہیں، دوست ہیں، خواجہ آصف صاحب نے کیا کہا ہے. جو کل پی ٹی آئی سے منسوب عمران خان صاحب سے منسوب جو ٹویٹ سامنے آئے ہیں، ان میں انہوں نے جو گفتگو کی ہے، اس کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ایک لا حاصل ایکسرسائز ہوگی. یہ مذاکرات جو ہیں، دیکھیں جب مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں تو پھر اس قسم کی زبان جو ہے وہ جس فریق سے آپ مذاکرات کر رہے ہیں ان کے متعلق ہی آپ یہ زبان استعمال کریں تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ کی سنسیریٹی جو ہے وہ یکسر جو ہے موجود ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا فارغ، ختم، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا عرفان صدیقی صاحب کا بھی آج ایک سٹیٹمنٹ چلا ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ چاہتے ہیں ایگزیکٹو آرڈر سے بندوں کو ریلیز کرا دیں، یہ تو ہو نہیں سکتا. تو وہ مذاکراتی ٹیم کے اس وقت ترجمان بھی ہیں پورے پروسیس کے، سب کچھ. پہلے ذرا خان صاحب سے شروع کرتے ہیں. واقعی جو خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے یہی سوچ ہے اب گورنمنٹ کی کہ فائدہ کوئی نہیں ہے، لا حاصل ہے، اور یہ اتنا سخت بیان آپ کے خیال میں اچانک کیوں آ گیا؟ دیکھیں مالک صاحب، یہ اتنا سخت بیان جو ہے وہ کیوں آ گیا، اب یہ تو بیان دینے والے ہی جو ہے وہ اس کا احاطہ کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال یہ بدقسمتی ہے، اور خواجہ آصف صاحب نے جو بات کی ہے وہ بالکل درست ان کی اسیسمنٹ ہے کہ جب مذاکرات شروع ہو جائیں یا شروع ہونے ہوں تو دونوں فریقین، اور خاص طور پہ دونوں فریقین کی طرف سے جو لیڈرشپ ہوتی ہے، کیونکہ ہر کسی کو معلوم ہے، ہمیں بھی یہ معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کی ٹیم جو ہے وہ ایک لفظ بھی ہمارے ساتھ طے نہیں کرے گی جب تک اس کی اپروول جو ہے وہ عمران خان صاحب سے نہیں ہوگی. تو اس لیول کے اوپر جو ہے وہ الفاظ کا چناؤ اور بات جو ہے وہ تھوڑا اس انداز سے کی جانی چاہیے یا کی جاتی ہے کہ جس کی حدود و قیود جو ہیں وہ کوئی تھوڑا جو ہے وہ افہام و تفہیم کی طرف ہوں. تو یہ جو بات انہوں نے کی ہے یہ کافی عرصے بعد کی ہے، اور ایسی ہی کی ہے کہ شاید ان کو یا تو مذاکرات سے کوئی توقع نہیں ہے یا پھر وہ چاہتے نہیں ہیں کہ مذاکرات ہوں. تو باقی تو پھر باتیں جو ہیں وہ پھر ایک دوسرے کو
جو ہے وہ یعنی کہنے والی باتیں ہیں نا، اگر ہم سے کوئی چھٹانک غیرت کا مطالبہ کرتا ہے تو اپنا بھی تو دیکھیں نا، اگر اس وقت ایک تولہ بھی ہوتی تو اس وقت پھر ان کو بھی ریزائن کر دینا چاہیے تھا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جمہوریت میں یا ایک پارلیمانی جمہوری سسٹم میں مذاکرات جو ہیں وہ ہونے چاہیے، پولیٹیکل ڈائلاگ ہونا چاہیے، اور یہ ہوتا رہتا ہے، یہ کبھی رک نہیں سکتا۔ یہ اب بھی جو ہے وہ اگر اس انداز سے نہیں ہوگا جس انداز سے یہ ہونے کو تھا، تو یہ پھر کسی دوسرے انداز سے جو پچھلے آپ کا کیا خیال ہے کہ 8 ماہ یا 9 ماہ جو گزرے ہیں تو اس میں مذاکرات نہیں ہوئے؟ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ اسپیکر چیمبر میں جتنے دن اجلاس ہوتا ہے اتنے دن ہی وہاں پہ مذاکرات ہوتے ہیں، اور ساری باتیں وہاں پہ ہوتی ہیں، چیزیں سیٹل بھی ہوتی ہیں۔ یہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کے معاملات، یہ لیجسلیشن کے ایشوز اور کئی باقی چیزیں بھی جو ہے وہاں پہ ساری بیٹھ کے جو ہے وہ ڈسکس ہوتی رہی ہے، اور وہیں سے پھر یہ تصور ابھرا جس کو اسپیکر اسمبلی ایاز صادق صاحب نے جو ہے وہ اپنا لیڈ کیا کہ بھئی اگر یہ باقی معاملات جو ہے وہ اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمینوں کا اور اسٹینڈنگ کمیٹیز کی ممبرشپس کا جو ہے وہ ہم بیٹھ کے یہاں پہ تصفیہ اور فیصلہ کر سکتے ہیں، تو جو نیشنل ایشوز ہیں ان کے اوپر کیوں بات نہیں کر سکتے؟ تو پھر یہ بات ہوئی کہ ہاں بالکل یہ بات ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی نیت یہ بات ہوئی کہ یہ بات ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، چلیں اور بھی مذاکرات چل رہے تھے بیہائنڈ دا سین۔ بیرسٹر گور نے بھی ایک باری کہا تھا کہ جی مذاکرات ہمارے بیہائنڈ دا سینز رابطے ہیں، چل رہی ہیں چیزیں، لیکن ایک سمپل سی بات تھی، اگر آپ کی نیت اتنی اچھی ہے حکومت کی، مذاکراتی کمیٹی 3 دن سے منتیں کر رہی ہے، آپ ملواتے کیوں نہیں ہیں ان کو؟ مطلب یہ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ بھی تو انگریزی میں کہتے ہیں نا واک دا ٹاک، سارے آپ مطالبے کہتے ہیں عمران خان بات نہ کرے، سخت بات نہ کرے، ایک ملاقات آپ ان کی ڈیلیگیشن کی کرواتے نہیں ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے پچھلی دفعہ کہا کہ جی ہماری ملاقات کروائیں تاکہ ہم آپ کو تحریری طور پہ اپنے مطالبات سے جو ہے وہ آگاہ کریں۔ اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ جو پہلی میٹنگ ہوئی تھی کہ ہم دوسری میٹنگ میں آپ کو جو ہے وہ ساری یہ ہماری جو ڈیمانڈس ہیں اس کے اوپر آپ کو جو ہے وہ ہم ان بلیک اینڈ وائٹ دیں گے۔ دوسری مرتبہ کہنے لگے نہیں جی اب ایک اور ملاقات کروائیں۔ تو یہ ملاقات یا یہ باقی سارا ارینجمنٹ جو ہے یا میٹنگ کی ڈیٹس جو ہیں یہ سبھی کو معلوم ہے کہ یہ اسپیکر اسمبلی ایاز صادق صاحب بھی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ جس دن یہ میٹنگ تھی اسی دن رات کو جو میری اطلاع ہے، جو مجھے معلوم ہوا ہے کہ ان کے کسی عزیز کا کوئی ایمرجنسی ایشو بنا میڈیکل کا، تو وہ بیرون ملک چلے گئے ہیں۔ تو یہ ایمرجنسی تو ہر بندے کے ساتھ ہوتی ہے نا۔ اب ہم اس بات کے اوپر ان کو کہیں کہ جی آپ جو ہے وہ کیوں گئے ہیں، تو اس وجہ سے اب یہ نہیں معلوم کہ وہ کسی کے ذمے لگا کے گئے ہیں، ان کی کسی سے بات ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو اگر وہ آ جائیں گے، کل آ جائیں گے، پرسوں آ جائیں گے، تو آ کے وہ ملاقات کا اگر وہ جاتے ہوئے یا ان کو ٹائم نہیں ملا کہ وہ کسی کو کنوے کر سکیں تو وہ آ کے کر دیں گے۔ پہلے انہوں نے بھی تو رانا صاحب یہ تو اتنا بڑا میں جو ہے وہ ضائع کیے ہیں۔ میرا خیال ہے پالیٹکس اس سے امپورٹنٹ کرٹیکل ٹائم پہ اتنی امپورٹنٹ نیگوسیشنز نہ پہلے کبھی ہوئی ہیں، نہ شاید آئندہ ہو رہی ہیں۔ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر صاحب کیا ایک فون کال پر ہی ہے نا، کوئی کسی دوسرے سیارے پہ تو نہیں چلے گئے، کسی دوسرے ملک بھی چلے گئے ہیں، ایک ٹیلی فون کی بات ہے، ان سے کوئی بھی بات کر سکتا اور آگے چیزیں چل سکتی ہیں۔ اگر کل اسپیکر صاحب 2 ہفتے کے لیے باہر چلے جائیں، اپنی جائز وجہ سے چلے جائیں، تو کیا سارا ملک پھر سانس روک کے بیٹھا رہے، پورا پروسیس رکا رہے کہ جب تک اسپیکر صاحب نہیں فون اٹھائیں گے تب تک یہ پروسیس رک جائے گا؟ یہ تو بڑی ناقابل فہم سی بات لگتی ہے مجھے۔ نہیں، یہ قابل فہم اس لیے ہے کہ یہ جس میٹنگ کی وہ بات کر رہے ہیں یہ اسپیکر صاحب سے انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔ اس میٹنگ کو چیئر اسپیکر صاحب ہی کر رہے تھے۔ اسپیکر صاحب نے ان کو کہا تھا کہ میں یہ ارینج کروا دیتا ہوں، اور ساتھ انہوں نے اس میٹنگ کی کچھ شرائط بھی رکھی تھی کہ جی وہ میٹنگ اس طرح سے ہونی چاہیے، وہاں پہ ہمیں یہ سہولت ہونی چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انہوں نے ڈسکس کر کے جو ہے وہ کروانی تھی۔ تو اگر ٹیلی فون کے اوپر رابطہ ان سے نہیں ہو سکا یا انہوں نے نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کہ شرائط ان کی بڑی سمپل تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب ہماری ملاقات ہو
اس ملاقات میں کوئی سیکیورٹی ایجنسی کا بندہ نہ ہو, ہماری وہ میٹنگ ریکارڈ نہیں ہونی چاہیے, ہمیں ایک پرائیویٹ میٹنگ چاہیے اپنے لیڈر کے ساتھ. یہ تو کوئی کمپلیکیٹڈ میٹر نہیں ہے, یہ تو آپ لوگ کروا سکتے ہیں, پرائم منسٹر کہہ سکتا ہے, کوئی بھی کر سکتا ہے. اس میں تو مجھے ابھی تک جینوئنلی آپ کی بات کی قدر ہے, لیکن مجھے واقعی سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کیوں. اس کا مطلب ہے کہ کیا آپ کو کہیں اور سے کلیئرنس نہیں مل رہی؟ نہیں, اس میں کوئی کلیئرنس والا معاملہ نہیں ہے. یہ معاملہ جن کے ذمے تھا, یہ اس کے بارے میں وہی جو ہے وہ بتا سکتے ہیں. تو مجھے تو آج ہی معلوم ہوا ہے کہ وہ بیرون ملک ہیں, تو ان سے رابطہ ہوتا ہے تو ان سے پوچھ لیتے ہیں. اگر وہ کسی کے ذمے انہوں نے اگر کیا ہے تب بھی پتہ چل جائے گا. اگر یہ وہ واپس آنا چاہتے ہیں اور آ کے خود سے جو اس معاملے کو ہینڈل کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں اگر یعنی پچھلے 2 ہفتے 15 دن انہوں نے صرف اس بات پہ لے لیے ہیں کہ جی ہم آپ کو تحریری طور پہ دیں گے یا نہیں دیں گے, جو کہ ان کے بیانات سے لگتا ہے کہ شاید اب وہ تحریری طور پہ دینے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. تو اگر انہوں نے 2 ہفتے اس معاملے میں لگا دیے ہیں, تو اس میں اگر کوئی اسپیکر صاحب کو ایمرجنسی جانا پڑا ہے تو 2-4 دن سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا رانا صاحب, تحریری طور پر کیوں ضروری ہے؟ وہ 2 مطالبے خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں, عمران خان بھی کہہ چکے ہیں, یہ 2 مطالبے ہیں, ان کی پارٹی کا ہر لیڈر کہہ چکا ہوا, آپ سے بھی کہہ چکے ہیں. تحریری شرط کیوں ہے کہ یہ 2 مطالبے تحریری, اس پہ اتنا کیوں گورنمنٹ انسسٹ کر رہی ہے؟ نہیں, وہ کیا کہہ چکے ہیں آپ مجھے بتائیں نا, کیا کہہ چکے ہیں؟ انہوں نے کہا جی اسیران کی رہائی اور 2 جوڈیشل کمیشن 9 مئی اور 26 مئی پہ جوڈیشل کمیشن, اور جن کو وہ پولیٹیکل پرزنرز کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں کرمنل کیسز کے لوگ ہیں, یہی 2 مطالبے ہیں ان کے. جی چلیں جی, آپ مجھے بتا دیں وہ 26 مئی اور کس کا کمیشن چاہتے ہیں؟ 9 مئی کا اور 26 مئی کا, اس پہ جوڈیشل کمیشن چاہتے ہیں. 26 نومبر, سوری 9 مئی اور 26 نومبر, اور یہ اسیران کی رہائی. نہیں سن رہے ہیں نا, نہیں پہلے اس پہ آ جائیں. 9 مئی اور 26 کمیشن کے اوپر وہ جوڈیشل کمیشن چاہتے ہیں. جی, وہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں, اور ٹی او آرز ہم اپنی مرضی سے دے کے جوڈیشل کمیشن بنا دیتے ہیں. آپ اس بات کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے؟ نہیں, اس پہ آپ نیگوسیشن تو آپ میٹنگ میں کر سکتے ہیں نا, وہیں پہ آپ نے بحث کرنی ہے نا کہ ٹی او آر کیا ہوگا, کیا چیز کیا ہوگی. معاملہ یہ ہے, نہیں تو پھر بات یہ ہے کہ اگر وہ جوڈیشل کمیشن صرف چاہتے ہیں اور 9 مئی اور 26 نومبر کے متعلق چاہتے ہیں, تو اس کے اوپر جو ہے وہ ٹی او آرز کیا ہوں گے, وہ کس لا کے تحت بنے گا, وہ انکوائری کمیشن کا جو ہے وہ جورسڈکشن کیا ہوگی, یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ ساری چیزیں ان کا کیا مطالبہ ہے؟ ان کا صرف یہی مطالبہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن ہو اور 9 مئی اور 26 نومبر ہو. اور کبھی اس طرح سے بھی بات ہوئی کہ چلتے چلتے آپ بات کریں کہ زبانی کہ جی یہ کرنا ہے کر دیں, نہیں کرنا ہے تو ٹھیک ہے جی ہم وہ جا رہے ہیں. تو آپ پھر کوئی بات اب آپ کا مطلب ہے کہ جو اب یہ ساری چیز, دوسرا مطالبہ بتائیں. دوسرا وہ کہتے ہیں جی جن کو وہ سیاسی اسیران کہتے ہیں, جس طرح ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں, دوسرے ہیں ان کے لوگ, اجاز چودھری صاحب دوسرے, اور ورکر دوسرے, وہ کہتے ہیں ان کو بیلز وغیرہ ہونے دیں, باہر آنے دیں. کوئی نہیں کہہ رہا کہ مقدمات ختم کریں, وہ کہہ رہے ہیں ان کی رہائی تو ہونے دیں. سال ہو گیا لوگ اندر ہیں, مقدمات ابھی پتہ نہیں کب ہو. کن کی رہائی ہونے دیں؟ وہ لسٹ جو ہے وہ ہم خود ہی بنا لیں. ٹھیک, وہ کون دے گا لسٹ ہمیں؟ یا وہ میٹنگ میں بیٹھ کے ہمیں زبانی یاد کروائیں گے, ہم رٹا لگائیں گے کہ جی یہ ان کے جو ہے وہ ورکرز ہیں, یہ سیاسی ہیں اور یہ غیر سیاسی ہیں. یعنی معاملہ یہ ہے کہ اس بات پہ بضد ہونا کہ جی ہم لکھ کے نہیں دیں گے, یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. اچھا یہ تو اس طرح سے بھی کبھی جو ہے وہ مذاکرات ہوئے ہیں. اب ساری بات وہ مذاکرات جب شروع ہونے ہیں, ڈسکشن ہونی ہے, بحث ہونی, تو باقاعدہ ایشوز کے اوپر ہونی ہے. ان ایشوز کو آپ نے سارٹ آؤٹ کرنا ہے. یہ جوڈیشل کمیشن تو کوئی معاملہ نہیں ہے. جوڈیشل کمیشن کے ٹی او آرز کیا ہوں گے؟ اچھا رانا صاحب, اگر کمیشن کے اختیارات کیا ہوں گے؟ ٹھیک ہے, آپ کی بات بالکل. جوڈیشل کمیشن میں کون لوگ ہوں گے؟ وہ انہوں نے کہا ہے سینئر موسٹ جج سپریم کورٹ کے, سینئر ترین جج جون سے ان پہ. یہ نہیں کہ آپ اپنی مرضی کے نیچے سے جج اٹھا کے ڈال دیں. ان کا مطلب ہے کہ ٹاپ کے جو 3-4 سینئر ججز ہیں ان میں سے ایک جج لے لیں آپ, یا 2 ججز لے لیں.
سینئر ترین ججز کا نام بتا دیں نا, نام لکھ کے دے دیں, نہیں ان کا نام لکھ کے دے دیں, ان کو سینئر ججز کا کو معلوم کر لینا کہ کون ہے سینئر ترین جج کون ہے, اس کا نام لکھ کے دے دیں. اچھا اب اگر کوئی پہلے کسر رہ گئی ہے تو وہ دور کر دیں. اور پھر دوسرا جج بھی نہ کر دینا تسی. اچھا پہلے جس جج کا انہوں نے نام لیا آپ نے ان کو چیف جسٹس بھی نہیں بننے دیا, آپ نے اٹھا کے اور کسی کو آئینی بینچ میں بھی نہیں جانے دیا. آپ بڑے ظالم ہوتے ہیں جب ججز کا کوئی نام لیتا ہے. دیکھیں مالک صاحب, مذاکرات تو خیر اس طرح سے نہیں ہوتے, لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ پارلیمانی جمہوری سسٹم جو ہے نا, یہ ڈائیلاگ میں ہی چل سکتا ہے, ڈیڈ لاگ میں نہیں چل سکتا. مذاکرات یہ کریں نہ کریں, اس کے باوجود مذاکرات جو ہے وہ جس طرح سے پھر پہلے ہوتے آ رہے ہیں. یہ گور خان صاحب پشاور سے جہاز میں جب بیٹھ کے آئے تو کس لیے آئے تھے یہ؟ رانا صاحب ایک چیز بتائیں, پہلے میں ایک ذرا سیکوینس ٹھیک کر لوں. مجھے صرف میں چاہ رہا ہوں کہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ باٹل نیک کیسے ہٹے گا. مذاکرات کی بات ہوتی ہے, کمیٹیز بن جاتی ہیں, کمیٹیز ملتی ہیں, پھر اگلے ہفتے ملتی ہیں, کمیٹیز کہتی ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ریٹنگ دو, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہمیں بانی سے ملاقات کروا دیں, مل کے ہم رائٹنگ میں دیتے ہیں, باقی ساری باتیں چھوڑ دیں. اب ان کی ملاقات نہیں ہو رہی, اسپیکر صاحب ملک سے بڑے باہر چلے گئے, جائز ریزن پہ گئے ہوں گے. اب سارا ملبہ تو آپ لوگوں پہ ہی پڑ رہا ہے نا, بیکاز اگر آپ ایک ملاقات کروا دیں فوری طور پہ تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ بہانے مار رہے ہیں. اب ان کا تو جائز مطالبہ ہے کہ کمیٹی نے کہا اور سب نے بڑی بڑی تقریریں کی, آپ نے بھی کہا, اپنا عرفان صدیقی صاحب نے, سب نے کہا جی بالکل جائز مطالبہ, میٹنگ ہونی چاہیے. ایک سمپل میٹنگ نہیں ہو رہی, اب سارا ملبہ آپ ان لوگوں پہ ڈال رہے ہیں, یہ بھی تو زیادتی ہے نا. نہیں دیکھیں, یہ صرف اسپیکر صاحب کی عدم موجودگی کی وجہ ہے. اسپیکر صاحب اگر یہاں پہ موجود ہوں تو ملاقات بھی ہو جائے, یا اگر کوئی بھی اس میں رکاوٹ ہے تو وہ بھی اسپیکر صاحب کو ہی معلوم ہے نا, وہ بتا دیں گے کہ جی یہ ایشو ہے. جس طرح سے آپ نے بات کی ہے کہ دیکھیں مذاکرات کے دوران ایک رویہ تو ہوتا ہے نا, وہ رویہ تو کم از کم آپ کے دل میں جو بھی ہو سو ہو, لیکن وہ رویہ تو کم از کم ہونا چاہیے. آپ اس کمیٹی کے ممبر ہیں, آپ پی ایم ایل این کے سینئر ترین لوگوں میں سے ہیں, آپ کی رائے کی بڑا وزن ہے چیف پرائم منسٹر کے ساتھ, نواز شریف صاحب کے ساتھ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی کچھ اندازہ نہیں ہے کہ اسپیکر صاحب کے جانے کا آپ کو نہیں پتا تھا, آپ کو یہ نہیں پتا کہ کب آئیں گے, اور کوئی سیکنڈ نہیں ہے کہ کسی کو ڈیلیگیٹ کیا ہو. یہ بڑا عجیب سی سچویشن لگتا ہے کہ گورنمنٹ واقعی بالکل کیجولی لے رہی ہے ان ٹاکس کو. نہیں دیکھیں, یہ ٹاکس جو ہیں کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ کمیٹی بھی اسپیکر صاحب کے انیشیٹو کے اوپر بنی, وہ سفیر ہیڈ کر رہے ہیں اس کمیٹی کو, تو اس میں جو ہے وہ یہ بات انہی کے ذمے تھی, انہوں نے اس معاملے کو ریزالو کرنا تھا. تو جیسے ہی وہ واپس آتے ہیں تو یا ان کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے تو یہ معلوم ہو جائے گا, ملاقات ہو جائے گی. ملاقات کون سی ان کی آج بھی ملاقات لوگوں سے ہوئی ہے. راجہ سلمان اکرم صاحب کمیٹی کے ممبر ہیں, وہ کون سی بات ہے کہ جو وہ نہیں کر سکتے تھے, سب نے کو مل کے ہی کرنی تھی. تو یہ تو ایک یعنی پوائنٹ سکورنگ ہے. لیکن چلیں یہاں وقت تو ایک چھوٹی سی بریک ہے, بھی رانا صاحب سے ایک دو اور بڑی انٹرسٹنگ چیزیں پوچھنی ہیں. پلیز اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. لیما بی بی نے ایک بڑا ایک خبر دھماکے دار دی ہے. انہوں نے کہا کہ جی علی امین گنڈا پور صاحب آفر لے کے آئے تھے, خان صاحب کو بتایا کہ جی آفر ہے کہ خان صاحب کو بنی گالہ منتقل کر دیا جائے, اور خان صاحب نے اس کو ریفیوز کر دیا. تو یہ گنڈا پور صاحب کو گورنمنٹ نے آفر دی تھی, کسی اور نے آفر دی تھی, وہ کس کی آفر لے کے آئے تھے؟ گنڈا پور صاحب سے ہماری تو کبھی ملاقات نہیں ہوئی, اگر ہوئی بھی ہے تو میٹنگز میں ہوئی ہے. پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بھی جہاں تک میری انفارمیشن ہے کہ وہ میٹنگز میں ہی ملتے رہے ہیں. کوئی ان کی 1-to-1 میٹنگ میرے تو انفارمیشن میں نہیں ہے. ان کی میٹنگ اگر ہوتی رہی ہیں تو محسن نقوی صاحب کے ساتھ ہوتی رہی ہیں. اب یہ تو پھر ان سے پوچھا جائے کہ ان کو کس نے آفر کی تھی. تو محسن نقوی صاحب میرا خیال ہے آپ ہی کی گورنمنٹ کے اندر انٹیریئر منسٹر ہیں کہ نہیں ہیں؟
ٹھیک ہے ان کے تعلقات بہت جگہ پہ ہیں، تو وہ یہ آپ معلوم کر کے بتائیں ہمیں. تو آپ کے خیال میں یہ آفر ان کو محسن نقوی صاحب نے ہو سکتا ہے دی ہو بنی گالہ جانے کی؟ میں نے ملاقات کا ذکر کیا ہے کہ ملاقات ان سے رہی ہے، ان سے ملاقات ہے. ہمارے ساتھ تو ان کی ملاقات بھی نہیں ہے، تو اس لیے ہم نے تو ان کو کوئی آفر نہیں کی. لیکن نقوی صاحب نے اگر کی ہے تو اس کی پھر تصدیق یا تردید یا وہ خود کر سکتے ہیں یا پھر گنڈا پور صاحب کر سکتے ہیں. رانا صاحب آپ ایسے بٹوین دا لائنز کمال کی بات کرتے ہیں، اس کے آپ کو میں 100 نمبر ہمیشہ دیتا ہوں. کمال آپ کی بات ہوتی ہے. مجھے اب یہ بتائیں ریئلسٹکلی آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ نیگوسیشنز، یہ کمیٹی یہ بھی کھیلی جائے گی جو حالات لگ رہے ہیں؟ اور کیا خان صاحب کا جو بیان ہے اتنا سخت بیان، یہ تو نہیں ہے کہ ان کو بہت کانفیڈنس ہے کہ اب آپ زیادہ عرصہ ان کو اندر نہیں رکھ سکتے؟ چاہے یہ مقدمہ 190 ملین کا ہے، اس کی بھی تاریخیں 3 ہو گئی ہیں فیصلوں کی. وہ کہتے ہیں مجھے صرف پریشر میں ڈالنے کے لیے لٹکایا ہوا ہے. کیا یہ ان کا کانفیڈنس ہے کہ اب آپ ان کو اور نہیں رکھ سکتے جتنی ان کی سپورٹ بیس ہے سب کچھ ہے، اس لیے سخت رویہ ہوا ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ نہیں دیکھیں، اس میں سخت رویے کی یہ وجہ اگر ہے بھی تو میں سمجھتا ہوں تب بھی غلط ہے. اگر ان کو کانفیڈنس ہے تو ٹھیک ہے، ہونا چاہیے کانفیڈنس. جیل کاٹنے کے لیے کانفیڈنس بڑا ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر تو پھر جیل کٹتی نہیں ہے. لیکن اگر انہوں نے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی تو پھر انہیں اس طرح کے بیانات دے کے جو ہے وہ اس معاملے کو جو ہے وہ ڈیمیج نہیں کرنا چاہیے تھا. اور اگر انہوں نے بادل ناخواستہ یہ کمیٹی بنائی ہے یا کمیٹی بنانے کے بعد انہیں اس بات کا پچھتاوا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا اور یہ نہیں ہونا چاہیے، تو ٹھیک ہے. اگر کمیٹیز جو ہے وہ آپس میں مذاکرات نہیں کریں گی تو پھر مذاکرات تو ہوتے آ رہے ہیں. یہ تو 24 نومبر کو بھی ہوئے ہیں، 25 کو بھی ہوئے ہیں، 26 کو بھی ہوئے ہیں. اس سے پہلے بھی 8 مہینے جو ہے وہ کبھی اسپیکر صاحب کے چیمبر میں یا کبھی اسپیکر ہاؤس میں جو ہے وہ ہوتے رہے ہیں. 2-4 دفعہ کا تو میں بھی. تو یہ چیزیں تو جو ہے وہ رابطے اور معاملات تو چلتے رہتے ہیں. رانا صاحب یہ لیکن مذاکرات اگر ان کو یہ تو باضابطہ طور پہ کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. یہ مجھے بتائیں، یہ جو ہم نے خبریں یہ سوچا تھا جی کہ یہ باضابطہ طور پہ ہوں. یہ جو خبریں ہیں بشرا بی بی کی بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کچھ باتیں چل رہی ہیں اور ہوتی ہے ایسے معاملات میں، ان میں اس کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ ہے؟ کس ملاقات کا؟ بشرا بی بی کی جو ملاقاتوں کی ہم باتیں آ رہی ہیں، خبریں آ رہی ہیں. نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ جو کل علیمہ خان صاحبہ نے بات کی تھی اور وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ہی کی تھی کہ مذاکراتی کمیٹی کے علاوہ ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے، میرے خیال میں تو وہ بات زیادہ درست ہے. تو پھر یہ سوال بھی محسن نقوی صاحب سے کریں، کے مطابق پھر یہ سوال بھی محسن نقوی صاحب سے کیا جائے. چلیں ان سے نہیں کرنا تو علی مین گنڈا پور صاحب سے کر لیں. ان دونوں سے ہی ہو سکتا ہے. علی مین گنڈا پور صاحب کا تو علیمہ خان صاحبہ نے نام لیا ہے، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ان کو آپ کو فون بلانا چاہیے. اچھا آخری سوال، ریئلسٹکلی اگر آپ سے پوچھوں، آپ کا تجربہ بھی ہے، یہ ساری چیزیں آپ سمجھ رہے ہیں، 1 سے 100 کے اندر جینوئنلی آپ کو کتنے فیصد امکان ہے کہ جو باضابطہ مذاکرات ہیں شروع بھی ہوں گے اور اس میں کوئی چیز طے بھی پا جائے گی جو ایکسیپٹیبل ہو؟ کتنے فیصد آپ کو کامیابی کا امکان ہے؟ دیکھیں یہ کوشش ہے اور اس کوشش کو اسپیکر صاحب نے جو ہے وہ شروع کیا ہے اور شروع کرنے میں تو وہ کامیاب رہے ہیں اور شروع تو ہو چکے ہیں. اب آگے جو ہے وہ انہوں نے آگے کس طرح سے بڑھنا ہے. اب اس میں 2 چیزیں ہیں اس وقت، ایک ملاقات اور دوسرا اپنے مطالبات کو تحریری طور پہ کمیٹی کے سامنے رکھنا. اب ان دونوں چیزوں کے متعلق میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ دونوں چیزیں بڑی معمولی باتیں ہیں، لکھ کے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور ملاقات میں کوئی حرج نہیں ہے.
اور یہ اسپیکر صاحب سے میں نے خود بھی کوشش کی ہے رابطے کی، تو جیسے ہی وہ واپس آتے ہیں یا ان سے رابطہ ہوتا ہے تو یہ چیز جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی. لیکن ان کی 31 جنوری کی ڈیڈ لائن بھی ہے. چلیں اگر پہلے ملاقاتیں تھوڑا وقفے سے ہونی تھی تو اب ذرا جلدی ہو جائیں گی. یہ ایشو جو ہے یہ کوئی 2-3 میٹنگ سے زیادہ جو ہے وہ لمبا عرصہ. لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. میں کہا آپ 2 میٹنگ میں پتہ چل جائے گا کہ اب بات آگے بڑھنی ہے یا نہیں بڑھنی. حقیقتاً آپ کے خیال میں کتنے فیصد امکان ہے کہ کوئی طے پا سکتی ہیں چیزیں؟ جنرلی آپ کے خیال میں کتنے فیصد امکان ہے؟ میرا خیال ہے اس قسم کے معاملہ جو ہے وہ 50-50 ہوتے ہیں. ٹھیک، یہ طے پا بھی سکتی ہیں اور طے نہیں بھی پا سکتی، لیکن بات یہ ہے کہ طے تو آخر پانی ہے نا. اب نہیں پائیں گے تو 6 ماہ، سال، 2 سال ٹھہر کے پا جائیں گے. اب بالآخر جو ہے وہ بیٹھ کے ہی طے پانی ہے، سڑک پہ تو طے نہیں پانی. صحیح. سڑک پہ کوئی فیصلہ نہیں ہونا، نہ فیصلے ہوتے ہیں، ہونے تو پھر بیٹھ کے ہی ہے. اگر اب نہیں تو ان فیوچر جو ہے وہ کسی نہ کسی مرحلے پہ ہو جائیں گے. چلے 50-50 بھی برا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل فورسز کے درمیان انگیجمنٹ رہنی چاہیے. ان کے درمیان جو ہے وہ ونڈو اوپن رہنی چاہیے، وہ کلوز نہیں ہونی چاہیے. ڈائلاگ جو ہے وہ اس کا کوئی نہ کوئی طریقہ چلیں، اگر باضابطہ نہیں تو بے ضابطہ ہی صحیح، لیکن وہ رہنا چاہیے، ہونا چاہیے. ویسے مجھے بے ضابطہ سے زیادہ امیدیں ہیں، باضابطہ سے مجھے بھی کم امیدیں ہیں. یہاں تو 50-50 بھی آپ نے برا کافی لبرل چانس دے دیا. 50-50 بھی بڑا آپٹمسٹک وغیرہ. رانا صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا، ہمیشہ کی طرح. ناظرین آپ نے باتیں سنی، وہ کہتے ہیں 50-50، لیکن میرے خیال میں سب سے انٹرسٹنگ جواب ان کا وہی تھا کہ اگر کون آفر لے کے گیا تھا گڈا پور صاحب کو، کس نے آفر دی ہوگی؟ وہ کہتے ہیں محسن نقوی صاحب سے پوچھیں. اور آپ کو ہی پتا ہے محسن نقوی صاحب کس سے پوچھیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.